बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल ज़रा सियाहत को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। हाफिज अबैद मेरा बचपन का दोस्त था। इसका ताल्लुक मजहबी घराने से था, इसलिए कुरान हिफ्ज करना तो इस पर फर्ज था। इंतहाई खूबसूरत आवाज में तिलावत करता था कि मस्जिद और महफिल मिलाद सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठती थी। 26 साल की उम्र में ही अमामत और खुतबा जुमा की सादत इसे नसीब हो गई। बहुत दफा इसकी अमामत में जुमला अदा किया, बाद में दुआ इस कदर बाकमाल अंदाज में करवाता कि आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलवा के ही दम लेता। मैं अक्सर रक्श की नजर से देखता इसे और सोचता किस कदर पाकीज़ा जवानी गुजार रहा है, वरना आजकल तो हर नौजवान गुनाहों की खाई में गिरा हुआ है। हाफिज अबैद को एड्स का मर्ज हो गया। मेरे लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी, क्योंकि इस बीमारी का नाम सुनते ही जो पहला लफ्ज ज़हन में आता है वो है ही गलतकारी। ये मर्ज होता ही गलतकारियों की वजह से है। हाफिज अबैद 7 दिन से नज़ा की तकलीफ बल्कि अज़ाब में मुब्तला था। बहुत दफा तो सांस बिल्कुल बंद हो जाती, रूह जिस्म से आजाद हो गई, मगर चंद लम्हों बाद ही रुकी हुई सांसों का सिलसिला फिर से चल पड़ता। वो ऊंची आवाज में गालियां बकने लगता और फिर बेहोशी में चला जाता। मैं खुदा से रोज रोज के इसकी आसान मौत के लिए दुआएं मांगता। आखिरकार इसकी रूह जिस्म से आजाद हो गई, मगर जिस्म को इस अजियत से दो चार होना पड़ा कि हर कोई कानों को हाथ लगा रहा था। मैं अपने जिगरी यार को अपने हाथों से मनो मिट्टी तले दबाया। इसके बाद मेरा मामूल बन गया था। जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह मैंने हाफिज अबैद की कब्र पर जाना, फातिहा ख्वानी करना अपने ऊपर फर्ज कर लिया था। ऑफिस से वापसी पर जाना और इसके लिए दुआए मगफरत जरूर करता। ना जाने क्यों मेरे दिल को सब्र नसीब नहीं हो रहा था। इसका यूं अचानक जवानी में चले जाना और फिर इस कदर गलीसा बीमारी की अजियत और मौत भी इतनी ही दर्दनाक। मेरे दिलो दिमाग में ये बातें बैठ गई थी। जुमे रात का दिन था। कब्रिस्तान में हर जगह गुलाब के फूलों और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। टाइम काफी हो गया था। मैंने कुरान पाक खोला और पढ़ने लगा। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे लगा कि जमीन हिल रही है। मैंने अपना वहम जाना और तवज्जो हटाकर दोबारा से तिलावत करने लगा। अब की बार जमीन इतनी जोर से हिली कि एक लम्हे के लिए तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं संभल कर एक जगह बैठ गया कि शायद जल्जला आ रहा है और बुलंद आवाज में कलमा तैयबा पढ़ने लगा। पास से गुजरते लोग मुझे हैरत से देख रहे थे और मैं इन्हें कि जल्जला आ रहा है बजाय रुक कर कलमा पढ़े यूं मुझे घूर के देख रहे हैं कि मैं जैसे कोई अजीब काम कर रहा हूँ। काफी देर बाद जमीन थमी। मैंने जल्दी जल्दी सूरत मुकम्मल की, मगर मैं महसूस करता रहा कि जमीन वक्फे वक्फे से हिलती जा रही थी। घर आकर सबसे जल्जले के मुतालिक पूछा तो सबने ला इल्मी का इजहार किया। मैं हैरान हुआ कि इतना खौफनाक जल्जला आया और किसी को पता ही नहीं चला। काफी दिन मुख्तसर फातिहा ख्वानी का सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऑफिस से निकला, आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। तूफानी बारिश का वाज़िह इशारा मौजूद था। मौसम में खासी ठंडक थी। मैं जल्द से जल्द कब्रिस्तान जाकर अबैद की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाह रहा था। मैंने कुरान पाक खोला और तलावत शुरू की ही थी कि जमीन इस भयानक अंदाज में झूलने लगी कि मेरा तो दिल ही बैठने लगा। मैं घबराकर इसकी कब्र के पास बैठ गया और एक नजर जमीन पर डालता और फिर से कुरान पढ़ने लगता, मगर मेरे तलावत करते ही वो फिर भयानक अंदाज में हिली कि जैसे फट जाएगी और मैं भी बाकी मुर्दों की तरह इसमें दफन हो जाऊंगा। मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा तलावत शुरू की थी कि किसी के रोने की कर्बनाक आवाज आने लगी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया, जबकि वो आवाज मेरे बहुत करीब से आ रही थी। जमीन पर कोई बारीक सी चीज इतने जोर से टकराई, शोर बुलंद हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि कोई बेहद वजनी लोहे की मशीन जमीन से टकराई हो। जमीन बुरी तरह से लरजने लगी। रोने की आवाज में शिद्दत आने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि हजारों मुर्दे मिलकर मातम कर रहे हों। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ लग रहा था। अच्छे भले मजबूत दिल का मालिक होते हुए भी मैं खौफ से कांप उठा। मैंने कुरान पाक जेब में
ڈالا اور دوڑ لگا دی۔ بہت سی قبروں کو پھلانگتا میں دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا قبرستان سے نکلا۔ دسمبر کی شام اور میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی سے بھی بات کیے بغیر میں سو گیا۔ رات کے آخری پہر انتہائی بھیانک خواب نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ بارش طوفانی انداز میں ہو رہی تھی۔ بادل گرجتے تو یوں لگتا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید کفن میں لپٹا حافظ عبید خاموشی سے ایک سڑک پر جا رہا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچتا ہوں تو جو منظر دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ منہ تک آ گیا۔ اس کے سر کو آگ کے شعلوں نے پکڑ رکھا تھا، آنکھیں خالی تھی، صرف گڑے رہ گئے تھے۔ اس کا کفن اس قدر میلا تھا جیسے کیچڑ میں لت پت ہوا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ انتہائی بھیانک انداز میں رونے لگا۔ اس کی آواز گدھے کی آواز سے بدترین تھی۔ اس کے چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک دم مجھے لگا کہ جیسے میرے قریب درندہ کھڑا گھرا رہا ہو۔ اس نے زمین سے عجیب و غریب پتھر اٹھایا۔ اگر تو نے آج کے بعد میری قبر پر قرآن پڑھا تو میں اس نے وہ انتہائی نکیلا پتھر پوری قوت سے میری طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے لگتا میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس قدر خوبصورت شخصیت اور سحر انگیز آواز کا مالک حافظ عبید اتنے بھیانک حلیے میں تھا۔ خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ لحاف سے باہر نکلتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ اگر باہر نکلا تو حافظ عبید مجھے گردن سے دبوچ لے گا۔ اسی اثنا میں اذان فجر کی صدائیں بلند ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ قدرتی بات ہے کہ اذان کے وقت انسان ڈر خوف کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ قبرستان جاؤں گا تو حافظ عبید میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ قبرستان کا سوچتا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ گھر والے میری خاموشی پر حیران و پریشان تھے۔ میں انہیں اس عجیب و غریب پریشانی کے بارے میں کیا بتاتا۔ آدھی رات کو خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ حافظ عبید کا بھیانک حلیہ یاد آتا تو دل شدت سے متلانے لگتا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی خوف و ہرس میں مبتلا ایک مہینہ گزر گیا۔ میں نے قبرستان جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں ہی حافظ عبید کے لیے اصالے ثواب کر دیتا۔ اسی دوران 15 شعبان شب برات کی مقدس رات آ گئی۔ لوگ دیوانوں کی طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دل میں حافظ عبید کی محبت پھر سے جاگ اٹھی اور دل اس کی قبر پر جانے کے لیے مچلنے لگا۔ سارا ڈر اور خوف غائب ہو گیا۔ میں بھی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ قبر انتہائی گندی ہو رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، میں اتنے دنوں سے صفائی کرنے نہیں گیا تھا۔ میں نے بہت محبت سے صفائی کی۔ گلاب کا پودا جو راستے سے خرید کر لایا تھا وہ قبر کے سرحانے پر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان شان کے مطابق جب تک ٹہنی ہری رہتی ہے مردہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یار معاف کر دے، بہت دنوں بعد تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ میں خواہ مخواہ کا دل میں خوف بٹھا بیٹھا تھا۔ میں نے قبر کے قریب ہو کر انتہائی محبت سے کہا۔ اس لمحے میں خواب کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ زمین ہلنے لگی۔ میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اگر میں قرآن کو مضبوطی سے نہ تھامتا تو مجھ سے بے ادبی ہو جاتی۔ آج میرے دل میں خوف کی بجائے ایک اور چیز نے جگہ لی تھی، وہ تھا تجسس جو اب بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ آس پاس آتے جاتے لوگ بالکل مطمئن ہوتے تھے، مگر عبید کی قبر کے پاس سونے کے باعث میں زلزلے کی زد میں تھا۔ جو بھی تھا اس کا تعلق ضرور قرآن کی تلاوت سے تھا۔ میں نے تجربے کے طور پر صرف ایک آیت پڑھی تو زمین لرزنے لگی۔ میں نے مزید پڑھا اور رونے کی انتہائی بھیانک آوازیں آنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی انتہائی بدصورت آواز میں
رو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر کان عبید کی قبر کے قریب کیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یا اللہ تو ہی میری مدد فرما کہ میں اپنے دوست کی کسی طرح مدد کروں، وہ کس مشکل میں ہے، تو ہی راستہ دکھا۔ میں دل سے دعا کر رہا تھا۔ عبادت کی رات تھی۔ میں قبرستان سے دربار میں ٹھہر گیا۔ نوافل تسبیح ادا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ سوئی جاگی کیفیت میں جو منظر دیکھا، اس کو دیکھ کر میرا زندہ بچ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ تیز طوفانی ہواؤں نے قبرستان کو گھیر رکھا تھا۔ مضبوط درخت یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوں۔ سرخ آسمان ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ درختوں پر بسیرا کیے ہوئے پرندے اس اچانک آفت پر گھبرا کر درختوں سے اڑ گئے۔ پورا قبرستان عجیب و غریب آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ایک نوجوان خفن میں ملبوس دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ وہ حافظ عبید تھا۔ اس کے منہ سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ میرے اوپر حملہ آور ہوا۔ منع بھی کیا تھا کہ میری قبر پر قرآن نہ پڑھنا، مگر تم باز نہ آئے، اس نے کہتے ہوئے شدت سے میری گردن پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ اس قدر گرم تھے جیسے تندور سے نکلے ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی اور میری آنکھ کھل گئی۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے، مگر خوف کے مارے میری زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید خواب میں ڈر گیا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ حافظ عبید نے مجھ پر حقیقت میں حملہ کیا ہے، مگر میں کسی کو بھی یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ نماز فجر ادا کر کے میں گھر آ کر سو گیا۔ گردن پر جلن کے احساس نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ میں نے اٹھ کر شیشے میں اپنی گردن دیکھی تو وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر میرا نیک عمل اسے بجائے کہ فائدہ پہنچاتا بلکہ اسے اذیت ہو رہی تھی۔ ان سب باتوں کا جواب لینے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی زبیر مجھ سے بہت محبت سے ملا۔ میں نے اسے تمام صورتحال بتائی، اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات بتائے تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ثبوت کے طور پر اس کو اپنی گردن کے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، مگر پھر میرے اصرار پر بولا، اصل میں حسن بھائی بات ایسی ہے جو ذلت رسوائی کی ہے۔ لوگ عبید بھائی کو زہر جانتے تھے، مگر ان کا باطن انتہائی گناہ آلودہ ہو چکا تھا۔ عبید بھائی سے محلے کی ایک لڑکی محبت کرنے لگی۔ پہلے تو عبید بھائی نے اسے سختی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طرح باز نہ آئی تھی۔ بعض اوقات وہ بھائی سے گھر ملنے آنے لگی۔ گھر والوں کی غیر موجودگی کے باعث وہ بہت بے باک ہو جاتی۔ عبید بھائی نے اسے بہت سمجھایا، بہت طریقوں سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ راہ راست پر تو نہ آئی، مگر بھائی کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ وہ دونوں گناہ کی دلدل میں گر گئے۔ وہ لڑکی تو کچھ عرصے بعد محلہ چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی، مگر عبید بھائی کو گناہوں کا عادی بنا گئی۔ وہ راتوں کو گھر دیر سے آنے لگے، بلکہ بعض اوقات تو رات کو بھی گھر نہ آتے۔ امی ابو کے پوچھنے پر وہ محفل میلاد کا بہانہ بنا دیتے۔ امی ان سے شادی کے حوالے سے بات کرتی تو وہ ٹال دیتے۔ وہ گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، اب وہ کسی رشتے میں باندھ کر نہیں جینا چاہتے تھے۔ مجھے اکثر دوستوں سے خبریں ملنے لگی کہ حافظ عبید کو اکثر ہم نے بازار حسن میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ اتنا نیک پرہیزگار انسان جو مسجد کا امام بن چکا تھا، جو لوگوں کو روشنی میں لاتا، وہ خود گناہوں کے اندھیروں میں چلا گیا تھا۔ رات کو وہ گناہوں میں مشغول رہتے، مگر دن میں اس پاکیزہ خلیے میں ہوتے کہ لوگ تعریف کرتے نہ تھکتے۔ میں اکثر اس موضوع پر بات کرتا، وہ ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے کہتے، کیا مولوی کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا؟ ان کے کمرے سے رات گئے تک گانوں کی آوازیں آتی رہتی۔ امی ابو بھی ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ بےہودہ اور فحاشی پر منبی فلموں کی دلدل میں ڈوب چکا تھا۔ ان کا ایک عمل تو ہم سب گھر والوں کو خوف زدہ کر گیا۔ گھر میں بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ عبید بھائی ان بچوں کو بلا وجہ چومتے رہتے، ان کی کمر اور ٹانگوں پر بار بار ہاتھ پھیرتے رہتے۔
اس عمل کی وجہ سے ملنے والا لطف ان کی نگاہوں سے عیاں ہوتا۔ میں اکثر ان سے الجھ پڑتا، انہیں منع کرتا، مگر وہ سمجھنے سے بہت دور چلے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرنے لگے۔ معصوم بچے ان سے خوف زدہ رہنے لگے۔ کچھ بچے مجھے یا اپنے گھر والوں کو بتاتے تو عبید بھائی شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا انہیں مارتے۔ حافظ عبید قرآن پاک کا احترام تک بھول گیا تھا کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں اور حافظ کو کن کن نزاکتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ برائیوں کے سمندر میں بری طرح سے ڈوب چکے تھے۔ عبید بھائی کو بخار رہنے لگا، چند دن تک ٹھیک رہتے، پھر اس قدر بخار چڑھ جاتا کہ بے ہوشی میں چلے جاتے۔ آخر ابو کے اصرار پر ان کا ٹیسٹ کروایا تو ایڈز کا مرض ہم سب کو دہلا گیا، وہ بھی آخری اسٹیج تھی، اور پھر ان کی کربناک موت تو آپ کے سامنے تھی۔ زبیر یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں پتھر کا بت بنا یہ سارا قصہ سن رہا تھا۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ جس کی جوانی کو میں رشک کی نظر سے دیکھتا تھا، اسے اندر ہی اندر گناہوں کی دیمک لگ چکی تھی، اور اس کی دیمک زدہ جوانی لوگوں کو رشک میں مبتلا کرتی تھی۔ اس کا انجام بھیانک موت تھی۔ میرا سینہ دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ حسن بھائی کسی عالم یا امام مسجد کے پاس جاتے ہیں، وہی اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ زبیر نے مشورہ دیا۔ امام صاحب نے پوری توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا، وہ خواب کی تعبیر کے بھی ماہر تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، امام صاحب آخر اسے میرے قرآن پڑھنے سے اذیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ مجھے اتنے بھیانک انداز میں نظر آتا ہے اور قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ رقت امیز لہجے میں وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ بیٹا، اصل میں مسئلہ بہت کربناک ہو چکا ہے۔ اللہ نے اسے حافظ قرآن بنایا، اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی جو ہر مسلمان کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ تو خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، مگر وہ اس نعمت کی قدر نہ کر سکا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود بھٹک گیا۔ حافظ قرآن پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صرف قرآن کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ اسے یاد رکھے گا اور اس کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے گا۔ جب تم اس کی قبر پر تلاوت کرتے ہو تو اس دوران کوئی ایسی آیات آ جاتی ہے جس میں اللہ نے نافرمانی پر سخت عذاب دینے کا حکم سنایا ہے۔ آیات پر اسے عذاب قبر ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا عمل اسے فائدہ دینے کی بجائے اذیت دیتا ہے، اور وہ خواب میں آ کر تمہیں منع کرتا ہے۔ امام صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے۔ امام صاحب کی بات سن کر مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جب نعمت بڑی ملتی ہے تو اس کا حساب بھی بڑے پیمانے پر دینا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے حافظ قرآن محمد عبید کی قبر پر جانا چھوڑ دیا، مگر اس کے اصالِ ثواب کے لیے دوسرے طریقے اپنا لیے۔ مسجد میں لائٹ پنکھے لگوانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی مستحق بچے کی اسکول کی فیس ادا کرنا، اس نیت سے کہ یہ صدقہ جاریہ والے کام حافظ عبید کو عذاب قبر سے بچا لیں۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی اندھیری قبر کو روشن کر دے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔